जंग उहद के शिकस्त के असबाब में से एक सबब ये भी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अफवाह उड़ा दी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिए गए हैं। तफसील इब्न कसीर के मुताबिक इसका सबब ये था कि इब्न कुमैआ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक भारी पत्थर फेंका, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश की तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। इब्न कुमैया ने मुशरिकों में जाकर ये खबर उड़ा दी कि मैं नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके आया हूँ। इस पर सहाबा किराम दिल छोड़कर बैठ गए। किसी ने कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ना रहे तो फिर जंग करने का क्या फ़ायदा। किसी ने सोचा कि जब इस्लाम लाने वाले ही ना रहे तो हम इस्लाम पर रहकर क्या करेंगे। किसी ने कहा कि चलो अबू सुफियान, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, इनसे जाकर अमान तलब कर लें। ये सब शैतानी वसवसे जो दिलों में आ रहे थे, इस पर अल्लाह ताला ने तबसरा फरमाया, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मुसलमान हुए थे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल, आपसे पहले कई रसूल गुजर चुके हैं, उन सब पर मौत आई या उन्हें तरह तरह की परेशानियां देखनी पड़ी। अफ़ा इन माता, क्या भला अगर वो वफ़ात पा गए, औ क़ुतिला या कत्ल कर दिए गए, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो तुम अपनी एड़ियों पर पलट जाओगे। आक़ाब का लफ्ज़ अक़ब से है, मुराद इससे यह है कि इस्लाम छोड़कर ज़माना जाहिलियत की तरफ वापस पलट जाना। बुनियादी तौर पर मोमिन वो होता है जो इस्लाम को अपनी उसूली सदाक़त की बिना पर इख्तियार करता है, ना कि किसी शख्सियत के सहारे पर। जो लोग शख्सियतों के सहारे पर मुसलमान होते हैं और इस्लाम का काम करते हैं या दीन के लिए क़ुरबानियाँ देते हैं, ऐसे लोगों की क़ुरबानियाँ कुछ ज़्यादा पायदार नहीं होती, क्योंकि इंसान तो आनी जानी चीज़ है। इंसान को अपनी नीयत में क्या रखना चाहिए कि मेरा हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ इंसानों की मौजूदगी में दीन पर चलना आसान हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा किराम के लिए इत्मीनान भी था, खुशी भी थी, सुकून भी था, दिलजोई भी थी। लेकिन बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान को अपना माहौल ख़ुद पैदा करना पड़ता है। आसपास के सारे लोग जिनसे आप कुछ तवक्को रखते हैं या जिनके सहारे आप एक अच्छा काम करते हैं, बाज़ हालात ऐसे आ जाते हैं कि एक एक करके सब छट जाते हैं। तो क्या ऐसे में इंसान अपने मिशन से पीछे हट जाए, क्या उस काम को छोड़ दे? नहीं, अल्लाह ताला इस वाक़े को लेकर मुसलमानों में एक इस्तक़लाल पैदा करना चाहते थे, क्योंकि एक दिन तो बहरहाल ऐसा होना ही था। अगरचे इस मौके पर यह खबर गलत थी, लेकिन आइंदा ऐसा होने वाला था, तो उससे पहले एक तजुर्बा हो गया और एक सिचुएशन सामने आ गई कि ऐसी सूरत में मुसलमान क्या करेंगे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं होंगे। तो चूँकि सहाबा किराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत थी और ये मोहब्बत ईमान का तकाज़ा भी है, लेकिन अल्लाह की खातिर की जाने वाली मोहब्बत इस चीज़ का तकाज़ा करती है कि फिर हम अल्लाह के रास्ते से ना हटें। अगर अल्लाह ताला हमारे मोहब्बत करने वालों को हमसे दूर कर दें, तब भी हम अल्लाह के रास्ते को ना छोड़ें। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 165 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिनन नासि मन यत्तखिज़, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो बनाते हैं मिन दूनिल्लाहि अंदादन, अल्लाह के सिवा दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या कोई मुसलमान किसी को भी अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना सकता है? यकीनन नहीं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, मोहब्बत करते हैं उनसे ऐसी मोहब्बत जैसी अल्लाह से होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हालांकि जो ईमान वाले हैं सबसे बढ़कर महबूब रखते हैं अल्लाह को। यानी कि अगर हम पक्के और सच्चे मुसलमान बनना चाहते हैं जिससे अल्लाह ताला भी मोहब्बत करे, तो हमें अपनी अपनी मोहब्बतों के मेयार को एक बार फिर से जांचना होगा, क्योंकि सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 165 के मुताबिक एक ईमान वाला मुसलमान वो ही हो सकता है जिसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसके बहन भाई, उसके मालो असबाब और यहाँ तक कि उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा प्यारी ना हो जाए। याद रहे
کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 کے مطابق ایک مسلمان مومن اسی وقت مسلمان بن سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ تو دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 سمجھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے تو ہمیں اپنی محبتوں کے معیار کو پریکٹیکلی بدلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والے ہیں۔ ہماری یہ محبتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہوں، شو آف کے لیے نہ ہوں۔ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہی پیار کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کریں، اور اس کے بعد تمام لوگوں اور دنیا کی باقی چیزوں سے۔ دوستوں، بات ہو رہی تھی غزوہ احد میں پیش آنے والے اس واقعے کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اتاری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں پر پھر گیا یعنی اسلام کا راستہ چھوڑ دیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ایسا شخص اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ کو ایسے کچے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف وقتی طور پر کسی انسان کے سہارے کوئی اچھا کام کریں اور ان کی نیت میں اللہ کی رضا نہ ہو، بلکہ ان کی نیت اپنے سامنے والی شخصیت کو خوش کرنے کی ہو۔ فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، یعنی جو نعمت اسلام پر شکر گزار ہوں، جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہوں، اچھے حالات میں بھی اور تکلیف دہ حالات میں بھی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو کہ بخاری شریف کی روایت نمبر 1241 اور 1242 میں بھی موجود ہے کہ اگرچہ جنگ احد میں وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر اڑا دی گئی، لیکن حقیقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر شدید شوق میں آ گئے۔ ان کے اوپر ایک شدید غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے لیے یہ صدمہ سب صدموں سے بڑا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت ہی تھی۔ جب یہ خبر پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی اپنے ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال کر کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر پھر واپس آ گئے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہا اور اس کی ایک تعویل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس 40 رات کی غیابت پر جو انہوں نے کوہ طور پر گزارے تھے۔ بہرحال اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے مکان سے گھوڑے پر تشریف لائے، پھر اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور لوگوں سے کچھ کہے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے یہی بات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جا۔ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے خطبہ دیا، اما بعد، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات واقع ہو چکی ہے
اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے یہی آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو یاد رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جو اب تک غم کے مارے حیران و پریشان تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے یہ جانے ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، یعنی یوں لگتا تھا یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے یہ آیت اخذ کی۔ اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ یہی آیت تلاوت کر رہا ہوتا تھا، یعنی سب نے اپنے غم کا مداوع اس آیت میں ڈھونڈا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر کو یہ تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری کی روایات 4920، 1241 اور 1242 آج بھی دنیا کی مستند ترین روایات ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، سورہ نوح کی آیت نمبر 21 آج بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، اور یہ آیات ہمیں اور اس دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک کو یہی میسیج دے رہی ہیں کہ دین اسلام میں شخصیت پرستی سختی سے منع ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اپنی محبوب ترین ہستی کو ہم مسلمانوں کے لیے مثال بنا کر پیش کر دی ہے کہ دین میں شخصیت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی شخصیت ہو، یا کوئی دنیاوی سیاسی لیڈر ہو، یا کوئی فلم اسٹار ہو۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر محبوب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور اگر اللہ نے انسانوں میں سے کسی ہستی کو محبوبیت کے لیے چنا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مگر یاد رکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے مطابق ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ ہی کو محبوب رکھنا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ آج بھی ہم دیکھیں ہم مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور جھگڑے کس وجہ سے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے ہمارے درمیان آپس کے فسادات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ کہے کہ تم اللہ کو کیوں پوچھتے ہو، دوسرا کہے تم کیوں پوچھتے ہو؟ کیا ہم اس لیے لڑ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے پہ کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں۔ جھگڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے محبت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی شخصیتوں پر۔ تو ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت رکھنی ہے اور کیسی محبت رکھنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں واضح طور پر فرما دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل مبارک پر اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوا دیا۔ اور بات کی شخصیتوں میں کسی نے ایک کو امام مان لیا، کسی نے دوسرے کو امام مان لیا۔ چلیں اگر مان بھی لیا تو یہ کیا لازم ہے کہ آپ دوسرے سے بھی اسی کو امام منوا کر چھوڑیں؟ جب ہم نے یہ کام شروع کیا کہ جس کو میں بڑا سمجھتا ہوں سارے اسی کو بڑا سمجھیں اور سب پر اس کی بڑائی قائم ہو جائے، حالانکہ بڑائی تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہاں سے اختلافات شروع ہو گئے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہے ان کے درمیان بہت سے اختلافات ہیں۔ اگر ہم روٹس میں جائیں کہ اختلافات کیوں ہیں تو ہمیں اس کی وجہ شخصیتیں ہی نظر آئیں گی، اللہ کی ذات نہیں بلکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والی شخصیتیں۔ جس نے امام ابو حنیفہ کو بڑا مانا، اس نے یہ چاہا کہ سب لوگوں پر ان کی بڑائی قائم ہو جائے۔ دوسری طرف
کچھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، انہوں نے بھی یہی چاہا کہ ہمارے استاد کو سب لوگ بڑا مانیں۔ کسی نے کہا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہی سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ دیوبند کے علماء نے بھی کہا کہ ہمارے استادوں سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ اونچا ہے، تو دوسری طرف کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو بڑا بنانا چاہا۔ اس طرح ہر ایک نے اپنا مرکز عقیدت مختلف شخصیات کو کیا اور اس پر جھگڑے ہونے لگے۔ یہ جھگڑے اتنے بڑھے کہ لوگوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ بنا لیے، الگ الگ مسالک قائم ہو گئے۔ ان جھگڑوں کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ سب بڑوں کا احترام لازم ہے، لیکن ہمارا اصل قرآن اور صاحب قرآن ہی ہے۔ صاحب قرآن اور امام الانبیاء ہمیں اپنے آخری خطبے میں وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ مجھ پر نازل ہوئے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور صاحب قرآن کا رب اور ہمارا رب ہم سے قرآن میں ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں، یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلافات میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد بھی کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دوستو، سورہ آل عمران کی آیت 105 اور اس کے ساتھ ساتھ پورا قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہی ہیں جو ہم تک کسی نہ کسی صورت میں پہنچ رہے ہیں، اور جس قرآن کو ہم کبھی بھی کھول کر نہیں دیکھتے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمارا حساب کتاب آخرت میں اسی قرآن کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ہم لوگوں کے بہکاوے میں آ کر فرقوں میں پڑے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، یعنی کہ پہلے کی جو قومیں گزر چکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کے لیے بھی مسلم ہی نام سلیکٹ ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد بھی آج میں اور آپ مسلم کے بجائے اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، مالکی، شافعی اور نہ جانے کیا کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے روگردانی کر رہے ہیں۔ دوستوں، آج ہر فرقہ اور ہر مسلک اپنے اپنے صحابہ کرام کو لے کے، اپنے اپنے بزرگوں کو لے کر دوسرے مسلک اور دوسرے فرقے سے جھگڑے میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، حالانکہ سب لوگ مسلمان ہی ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارے۔ جس رب کے نام پہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس رب کے ہی فرمان کو بھلا رہے ہیں۔ جو لوگ فرقہ بازی کر رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس ہستی سے وہ عشق کے دعوے کرتے ہیں، وہ ہستی آخری وصیت میں اور آخری خطبہ حجۃ الوداع میں قرآن سے جوڑ کے جا رہی ہے۔ صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کہہ رہا ہے کہ لوگوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کو پکڑ کر رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہدایت پر رہے گا۔ پہلا قرآن اور دوسری میری سنت۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو بھی ایک طرف رکھ دیا اور فرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ بازی اور شخصیت پرستی سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو آج اصل سچائی معلوم ہو چکی ہوگی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے قرآن کی حقیقتوں سے آگاہ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ میرا نام ہے نور الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ریویلنگ دا ٹروتھ۔ میں آپ سے ملوں گا قرآن کے کچھ نئے اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ اور فی امان اللہ۔